आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ की नशरियात जहाँ जहाँ देखी जा रही है, तमाम ही देखने वाले नाज़रीन को डॉक्टर सादिया मोइन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमारे तमाम नाज़रीन का बहुत शुक्रिया जो हमारे प्रोग्राम को पाबंदी से देखते हैं, पसंद करते हैं और जानते हैं अपने मसाइल का हल। नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ ने हमेशा से कोशिश की है आपके लिए अच्छे और इस्लाही प्रोग्राम तरतीब दें। इसी मुनासबत से ये प्रोग्राम रहनुमाई तरतीब दिया गया है। हम आपके पसंदीदा प्रोग्राम रहनुमाई में आपके साथ हैं। हम हर पीर और जुमेरात दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक आपके साथ लाइव होते हैं। आप हमें कॉल करते हैं, जानते हैं अपने मसाइल का हल। आपके मसाइल तिब्बी हों, माशी हों, माशरती हों या रूहानी, उन तमाम मसाइल का हल बताते हैं हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में और बुजुर्गान दीन के अक़वाल के मुताबिक। ये रहनुमाई क्या है जो हमें मिलती है अल्लाह के कलाम इलाही से। अगर हम उसका एक एक लफ्ज़ बगौर पढ़ते हैं और साथ अगर तर्जुमा और तफसीर भी पढ़ते हैं तो हमारे लिए मज़ीद रहनुमाई का बाइस बनता है। इसके साथ हमें रहनुमाई मिलती है अहादीस मुबारका और बुजुर्गान दीन के अक़वाल से, और हमारे इस प्रोग्राम से हम सबको रहनुमाई मिलती है आपकी तिब्बी, माशी, माशरती और रूहानी मसाइल की फ़िक्री और ईमानी रहनुमाई देने के लिए। जो रूहानी शख्सियत हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, आप उनको हर प्रोग्राम में हमारे साथ देखते हैं। अपने मौजूद मेहमान को खुशामदीद करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहिबा आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। नाज़रीन, डॉक्टर शेख मुबश्शिर आलम जो रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह भी हैं, आलमी शोहरत याफ्ता भी हैं। आप अपने माशी, माशरती, तिब्बी और रूहानी मसाइल के हल के लिए इनके ऑफिस पे कॉल कर सकते हैं और जान सकते हैं अपनी नाम की राज के मुताबिक नगीने। इसका एड्रेस हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके साथ साथ मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देती हूँ। 0346 955 0301 235 9922 0213 483 4242 0213 483 4243। जवाबी लिफाफे के साथ आप हमें ख़त लिख सकते हैं 11121 पर। पीओ बॉक्स नंबर है ये। इसके साथ डॉक्टर साहब से वक्त मुलाकात है दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, हफ्ते से लेकर जुमेरात तक। स्काइप की आईडी है शेख 9036, फेसबुक की आईडी है रहनुमाई मेट्रो वन और ट्विटर की आईडी है डॉक्टर SM मुबश्शिर। ईमेल एड्रेस है हमारा रूहानी वेलफेयर ट्रस्ट @yahoo.com और रूहानी टीवी मिलेगा आपको यूट्यूब पे। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम की आईडी है शेख मुबश्शिर आलम। ये तमाम स्मॉल लेटर्स हैं। इसके साथ डॉक्टर साहब बैठते हैं कराची और हैदराबाद में। उसका भी आपको पता बताती चलूँ। कराची का पता है A26 ब्लॉक 3, दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक, मेन गुलशन चौरंगी, गुलशन इकबाल, कराची। हैदराबाद का एड्रेस है हैदराबाद लतीफ़ाबाद नंबर 7, मुतसिल आगा खान लेबॉर्ट्री, सुबह 10 बजे से शाम, जब तक तमाम मरीज़ों को देख नहीं लेते। अब चलते हैं डॉक्टर साहब की तरफ और सबसे पहले आज बात इस हवाले से करते हैं। डॉक्टर साहब, ये रबीउल अव्वल का माह मुबारक शरीफ है और आपकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात हैं, महफिल का सिलसिला जारी और सारी है। इस बारे में आप बताएं ये सब कैसे चलता है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबीउल नूर का चाँद नज़र आते ही हमने आलम इस्लाम को मुबारकबाद दी थी। जी जी, क्योंकि ये ईदों की ईद है। बेशक। अगर ये ईद ना होती तो कोई दूसरी ईद हमें मैसर ना होती। बिल्कुल ऐसी। अब हमें ये इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए जी जी कि आका की आमद मुबारका दुनिया में आपकी तशरीफ़ आवरी हुई तो हमें दीगर ईदें भी मिली। जी बिल्कुल। तो हमारे लिए तो सबसे बड़ी ईद रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बेशक। रबीउल अव्वल की आमद से पहले मुहर्रम शरीफ के आयाम होते हैं और उसमें भी मसरूफियात रहती हैं। दीगर जगहों पे मजालिस में जाना होता है। जी जी। और पूरा मुहर्रम एक जो है गम का समा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। और जैसे ही मुहर्रम का इख्तिताम होता है, सफ़र का महीना शुरू होता है और सफ़र के फ़ौरी बाद रबीउल नूर, ये नूरानी रूहानी महीना, जी जी, जिसमें हम आपके आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जश्न खुशी का समा होता है। और ऐसी खुशी के सबके चेहरे शादाब होते हैं। गली महल्ला इलाका रोड हॉल हर जगह महफिलें बर्पा होती हैं ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और कहीं कहीं जो है किसी जगह पर सीरतुन्नबी के जलसे मुनक़िद होते हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं। जी जी बिल्कुल। तो ईद मिलादुन्नबी मनाना चाहिए, क्यों ना मनाए, हमारे आका का जश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी हवाले से रूहानी वेलफेयर पर 8 रबीउल अव्वल को साल से ये सिलसिला जारी है
کہ وہاں عید میلاد النبی کی مرکزی محفل منعقد ہوتی ہے جو گزشتہ رات تھی، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موئے مبارکہ ہمارے پاس ہیں سبحان اللہ، ان کو غسل دیا جاتا ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اور ہر سال میں ہمیں ایک ہی مرتبہ اس کو کھولتے ہیں تو اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ آقا حیات موجود طیبہ، ہیں، بالکل بالکل ہمارے ایسے، صلی اللہ آقا حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حیات النبی ہے۔ بالکل بالکل، اور کل بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ایک لگایا تھا اس میں موئے مبارکہ گزشتہ سال، کل اس میں 25 کا اضافہ تھا، ارے ماشاءاللہ، جس میں ثنا خان رسول کی بڑی تعداد موجود تھی، اور اس میں الحمدللہ 25 موئے مبارکہ کا اضافہ ہوا۔ تو یہ تبرکات، یہ برکات، یہ روحانی معاملات اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا فضل رکھے، کرم رکھے۔ آمین، پھر ان موئے مبارکہ کو سامنے رکھ کے اجتماعی دعا کی جاتی ہے اچھا ماشاءاللہ، کہ اللہ ہی ہمارے آقا کے موئے مبارکہ ہیں، ان کے طفیل جتنے بھی حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو روا کر دے، آمین، جتنے بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا کر دے، آمین، جتنے باروزگار ہیں ان کو بابرکردار کر دے، جتنے بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے، تو جتنے کمزور ہیں ان کو طاقت عطا کر دے، اور ہمارے ملک کو سلامتی عطا کر دے، آمین ثم آمین، ہماری افواج پاکستان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کر، آمین، اور غیبی مدد فرما۔ تو یہ دعائیں کی جاتی ہیں، جب وہ دعا ہوتی ہے تو گڑ گڑاتے ہیں لوگ، روتے ہیں، اور جس دعا میں چشم نم ہو جائے تو قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، اور سامنے ہوتے ہیں آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم، مبارکہ موئے مبارکہ۔ صبح، تو ٹھیک ہے۔ ایک کالر ہے، جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کے بات چیت کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سردار حسین کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سردار حسین۔ جی وعلیکم السلام، مجھے مبشر صاحب سے بات کرنی ہے۔ جی جی بالکل کیجیے ڈاکٹر السلام صاحب۔ علیکم سردار بھائی۔ میں السلام علیکم۔ سردار صاحب کی کال کٹ ہو گئی، وہ کیا جاننا چاہتے تھے؟ معذرت چاہتے ہیں سردار بھائی، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی، آپ ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کر لیجئے یا دوبارہ سے ٹرائی کر لیجئے۔ اگر یہاں کال کا لوڈ ہوتا ہے، لائنیں بزی ہوتی ہیں، تو برائے مہربانی آپ جو ہے یہ دیگر جو ادارے کے نمبر آپ کے پاس آ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر، ان پر رابطہ کر کے اپنا مسئلہ ضرور لکھوا دیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت دعائیں اپنے ملک کے لیے کر رہے تھے کہ سب سے خوبصورت ہمارے ملک کے لیے دعا کہ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آمین۔ اسی سلسلے کو جاری کرتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو یہ سلسلہ محافل کا رہتا ہے، پھر ربیع الشریف کے پورے مہینے میں کبھی 2 کبھی 3 کبھی 4 محافلوں میں جانا ہوتا ہے، ماشاءاللہ، شب داریاں ہوتی ہیں اچھا، کراچی کے مختلف علاقوں کے اندر۔ تو ابھی بھی انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام سے فارغ ہو کر لیاقت آباد میں ربیع الشریف کا عید میلاد النبی کا چراغاں ہوتا ہے، اور وہاں چراغے کی ابتدا ہوتی ہے پرچم کشائی سے، اچھا ماشاءاللہ، تو وہاں عید میلاد النبی کا جو پرچم لگایا جاتا ہے، تو یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ لیاقت آباد جائیں گے اور وہاں پرچم کشائی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہاں جو انجمن ہے چراغاں کی، انصار بیگ صاحب وغیرہ، اکرم فریدی بھائی ہمارے، یہ سب مل کے وہاں ایک اہتمام کرتے ہیں، وہاں سب لوگ جمع ہوتے یعنی ہیں، عاشقان رسول کا ایک اجتماع ہوتا ہے۔ پھر رات میں جو ہے امام بارگاہ میں پرچم کشائی ہے ناظم آباد میں، تو آج 2 پرچم کشائی ہیں۔ تو اب یہ سلسلے جو ہے نا رات بھر کے رہیں گے، صحیح، مصروفیات یہ رہیں گی۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جس شخص نے بھی ہمیں بلایا ہے تو ہم کوشش کریں گے تھوڑی دیر کے لیے ضرور وہاں پہنچیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کالر لے لیں۔ جی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان کراچی سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام، جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے؟ بات پہلے تو کیجیے۔ سب سے پہلے ڈاکٹر مبشر صاحب کو السلام علیکم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد پیش کرتا ہوں میں۔ بہت بہت مبارک ہو، خیر مبارک ہو آپ سب کو۔ اور جناب میں کراچی سے بات کر رہا ہوں، جامعہ کلاس سے۔ میرا طبیعت کا مسئلہ چل رہا ہے اور مجھے کاروبار کے لیے بہت کوشش کر رہا ہوں، کوئی شاپ مل گیا لیکن کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، اس کے لیے دعا کی بھی آپ کی درخواست ہے۔ بہت بہتر۔ سلمان بھائی آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام نسیمہ خاتون۔ اچھا، نسیمہ خاتون۔ کاروبار کپڑے وغیرہ کا ہے آپ کا؟ جی جامعہ کلاس سے کپڑے کا میں دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں، پہلے شاپ تھی لیکن ختم ہو گئی ہے، اور دعا کر دیں کوئی شاپ مجھے مل جائے، میرا روزگار دوبارہ شروع ہو جائے انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ بھائی سلمان، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین، دوبارہ جامعہ کلات مارکیٹ میں آپ کی دکان قائم ہو، آپ کے کاروبار میں اللہ برکت وسعت
عطا فرمائے. دیکھیں یہ برکتوں والا مہینہ ہے, بے شک. بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے, کیونکہ اس مہینے میں رحمت للعالمین تشریف لائے ہیں. سبحان اللہ. تو پورے عالمین, ایک عالم کے لیے نہیں, اللہ رب العالمین ہے, آقا رحمت للعالمین ہے, سبحان اللہ. پوری عالمین کے لیے بڑی رحمتیں اس میں. اور جب آپ کو مبعوث فرمایا جا رہا دنیا میں, تو اس وقت اللہ رب العزت نے جو سوکھے کھیت تھے ان کو لہلاتی کھیتیوں میں تبدیل کر دیا تھا. جن بکریوں میں دودھ نہیں تھا, خشک ہو گئی تھی, ان کو تر و تازہ کر دیا تھا. فراوانی رزق ہو گیا تھا دنیا میں. تو یہ بڑی رحمتیں اور برکتوں کا مہینہ ہے. اس کی رحمتیں برکتیں سمیٹیں. اس میں اس میں باموکل والی روحانی تسبیح, یہ روحانی تسبیح دکھائیں گے ہمارے کیمرہ مین اس کو. یہ تسبیح آپ روحانی ویلفیئر سے منگائیے. اور اس سلسلے میں ظاہری کوئی آپ کو سپورٹ چاہیے ہو تو جامعہ الائنس کے چیئرمین ہیں ارشاد بھائی, آپ ہمارے ریفرنس سے ان سے ملاقات کیجیے گا, وہ آپ کی ضرور ہیلپ کریں گے, ان سے ضرور ملاقات کیجیے گا. اور باقی دعائیں میری شامل حال رہیں گی آپ کے لیے. روحانی ویلفیئر پہ ایک مرتبہ ضرور ملاقات کیجیے, اور مزید چیزیں آپ کو دوں گا انشاءاللہ, تو معاملات بہتر ہو جائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, ہو گئی بات پوری. جی ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں عبدالعزیز کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب کیا پوچھنا چاہتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے بات کیجئے. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب. جی جی وعلیکم السلام. سر میں عبدالعزیز کراچی سے بول رہا ہوں. میرا بانجا عبدالرفیق جی کے دونوں گردوں میں مسئلہ ہے اور اس پہ ڈائلسس ہو رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں روحانی علاج ہو جائے. اچھا یہ بتائیے کہ نہیں, ڈائلسس نہیں چھوڑیے گا پلیز پلیز. جی آپ غور سے سنیں, ڈائلسس بالکل نہیں چھوڑیے گا. ہفتے میں کتنے ہو رہے ہیں ڈائلسس؟ لیکن اب ڈاکٹر مجھے ٹرانسپلانٹ کا کہہ رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے جو بھائی جو میں سوال کر رہا ہوں نا, دیکھیں پروگرام کا دورانیہ کام ہوتا ہے, جو سوال ہم کر رہے ہیں اس کا جواب دیں. ہفتے میں کتنے مرتبہ ڈائلسس ہو رہے ہیں؟ 3 ڈائلسس ہوئے. 3 ہو رہے ہیں. اسٹف ہو گئی کڈنی. سورہ قریش, اچھا دیکھیں آپ ان کی تمام سمری لے کر یا رپورٹس ہوں اس کی کاپی لے کر آپ روحانی ویلفیئر پر فوراً ملاقات کریں. دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک. ان ٹیلی فون نمبرز کو نوٹ کر لیجئے جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں, اور فوری طور کے اوپر آپ جو ہے رابطہ کریں اور ٹائم ڈیٹ لے لیں. 3 سے 6 بجے تک وہاں موجود ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے ان کی رپورٹس لے کے فوراً پہنچیں. پھر اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کیا کرنا ہے. پروگرام دیکھتے رہیے. بہت شکریہ. 21 مرتبہ سورہ قریش, 21 مرتبہ سورہ قریش, اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی, یا جو درود شریف آپ کو یاد ہو. جتنا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے پانی پلانے کو, اس پانی پہ دم کر کے اتنا ہی پانی پلائیے ان کو. انشاءاللہ تعالیٰ دعا بھی کریں گے اور دوا بھی ہوگی طب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق. لیکن آپ کی ملاقات کرنا بہت ضروری ہے, اور ڈاکٹر کا مشورہ نہ چھوڑیے گا. محترم ناظرین, ہم کسی بھی بیماری میں یہ نہیں کہتے کہ آپ جو بھی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں, ایلوپیتھی کر رہے ہیں, ہومیو کر رہے ہیں, کرتے رہیں. ہماری ادویات جو ہے طب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول کے مطابق ہے, ان کو ان میں پلس کر لیں, رزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو وقت کافی نکال دیا آپ نے, اور دعا بھی ہوگی ان کی, دوا بھی ہوگی. عبدالعزیز صاحب آپ فوراً ملاقات کریں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ایک بڑا تکلیف دہ عمل ہے ڈائلسس. اگر عوام کے لیے ایک اویئرنیس میسج آپ دینا چاہیں کہ جو لوگ ڈائلسس پہ ہیں وہ آپ سے اگر رابطہ کریں اور ساتھ ساتھ یہ ادویات بھی استعمال کریں تو وہ اس تکلیف دہ عمل سے بچ سکتے ہیں, تو پلیز عوام. بالکل 100% اس کا علاج ہے گردوں کا فیل ہو جانے کا. اور جب آپ کی رپورٹس میں آتا ہے کہ گردے فیلئر کی طرف جا رہے ہیں تو اسی وقت رابطہ کر لیا کیجیے ہم سے. اب جب 3 ڈائلسس ہونے لگتے ہیں تو کڈنیاں اسٹف ہو جاتی ہیں. جی جی جی. اور پھر ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ جب گردہ نکالیں دوسرا گردہ لگے گا, کیونکہ ان کو انسانی زندگی بچانی ہوتی ہے. بہرحال کڈنی کا معاملہ ہو, ہارٹ کا معاملہ ہو, جتنے بھی آرگن ہیں ہمارے جسم میں, ان میں کوئی خرابی ہو رہی ہو تو فوری طور پہ آپ رابطہ کیا کیجئے تاکہ اس کا رزلٹ جلدی آ جائے. ہمارے یہاں ریکارڈ پر یہ موجود ہے الحمدللہ کہ جو ڈائلسس پہ تھے 2 ڈائلسس ویکلی ہو رہے تھے, وہ الحمدللہ روبہ صحت ہو گئے. ماشاءاللہ. ہم ڈاکٹر کی ادویات کو نہیں منع کرتے,
جو وہ کر رہے ہیں علاج کرواتے رہیں اور ہمارے علاج کو جو ہے اس میں پلس کر لیں، شامل کر لیں۔ ٹھیک ہے، ایک کالر موجود ہے ہمارے ساتھ کراچی سے، احمد، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم احمد۔ ہیلو، السلام علیکم احمد۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سدیر احمد۔ جی جناب، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے۔ جی ابھی میرا مسئلہ ہے کہ میرا کام بند ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیسے، اسٹیٹ کا کام تھا وہ بندش ہو گئی ہے، کام بھی نہیں چل رہا۔ احمد صاحب السلام علیکم، چلو، والدہ کا نام کیا ہے آپ کی؟ حاکم زادی۔ آپ رہتے کہاں ہیں؟ میں اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، پراپرٹی کا کام کرتا ہوں۔ آپ کہاں رہتے ہیں؟ کراچی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ احمد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں وسعت برکتیں عطا فرمائے۔ یا اللہ ہو، یا رزاق ہو، یا غنی ہو، یا اللہ ہو، یا رزاق ہو، یا غنی ہو۔ یہ آپ 333 مرتبہ بعد نماز فجر پڑھیں اور بعد نماز عصر پڑھیں اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اور وسیلہ آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کریں، کیونکہ دنیا میں اگر کوئی کامل وسیلہ ہے آخرت تک کے لیے تو آقا نامدار سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ جی بے شک، آپ وسیلہ پیش کریں، درود شریف کا وسیلہ پیش کریں اور 41 دن تک یہ عمل جاری رکھیے۔ اسی دوران روحانی ویلفیئر پر آئیے، ٹائم اور ڈیٹ معلوم کر لیجئے گا، ایڈریس معلوم کر لیجئے گا ان ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کی ٹی وی سکرین پر آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کامیابی ملے گی۔ کچھ آپ کو نقش وغیرہ بھی دیے جائیں گے اور کچھ تھوڑا سا روحانی علاج بھی ہو جائے گا، تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بڑی پیاری تصویر رکھی ہوئی ہے، روحانی تصویر، اس میں بابا وکل۔ اچھا، جو لوگ کام کے حوالے سے لینا چاہتے ہیں وہ تو لینا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی یہ چاہے کہ جی ہمیں آپ کی تصویر دے دیں، ہم اسی پہ پڑھنا چاہتے ہیں، تو انہیں بھی کوئی وظیفہ دیا جاتا ہے؟ بالکل وظیفہ جنرل بھی دیا جاتا ہے اور خاص نام کے مطابق وظیفہ دیا جاتا ہے اس روحانی تصویر کے لیے، اور یہ واحد پورے پاکستان میں روحانی تصویر اس میں باموکل ہمارے ادارے سے مل سکتی ہے۔ ماشاءاللہ، لوگوں نے کوشش کی تو جعلی بنانے کی لیکن بنا نہیں سکے، تصویر تو وہی رہے گی لیکن جو وظیفہ دیا جا رہا ہے اس میں موکل دیے جا رہے ہیں، جو باموکل دیا جا رہا ہے، اور وہ بھی موکل جو بے ضرر ہو، بالکل، نہ اس سے خوف ہو نہ دہشت ہو۔ اچھا، اب اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ویسے ایک لوگ ڈر جاتے ہیں موکل ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ہاں، ڈر پھیلا رکھا ہے نا لوگوں نے۔ جی جی جی، تو انسان سے تمام مخلوقات ڈرتی ہیں، انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے اگر وہ انسان ہو، اگر وہ انسان ہو، ڈاکٹر صاحب بڑی گہری بات کہہ دیا آپ نے۔ اگر وہ انسان ہو صحیح تو بات، پہلے شرط یہ انسان بنے، ظاہر میں بھی انسان ہو اور باطن میں بھی انسان ہو۔ انسان بننا اولین شرط ہے، اور خانقاہوں میں جو تربیت دی جاتی ہے نا وہ انسانیت کی دی جاتی ہے۔ وہاں کوئی مسلک، کوئی فرقہ، کوئی مذہب کی بات نہیں ہوتی، وہاں انسانیت کی بات ہوتی ہے، محبتوں کی بات ہوتی ہے، اللہ سے پیار کرنا سکھایا جاتا ہے، رسول اللہ سے عشق کرنا سکھایا جاتا ہے۔ تو خانقاہی نظام جو ہے وہاں کوئی تفریق نہیں ہوتی، اور یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی ظاہری زندگیوں میں کوئی تفریق نہیں رکھی، نہ مذہب و ملت اور قوموں کے اندر، مسلکوں کے اندر، تو پھر ان کے وصال کے بعد جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ہر مذہب و ملت، ہر مسلک کا بندہ وہاں موجود ہوتا ہے۔ بالکل بالکل، لاکھوں قرآن پاک پڑھے جا رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کروڑوں روپے کا لنگر وہاں قربا کے لیے کھلایا جا رہا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ عمل کسی سیاستدان کی قبر پہ نہیں دیکھا، ہم نے یہ عمل کسی عام شخص کے اوپر نہیں دیکھا۔ جو خاصان خدا ہوتے ہیں وہی ہے آپ کو رش نظر آتا ہے، دنیا میں بھی ان کے پاس رش ہوتا ہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی، وصال کے بعد بھی ان کے خانقاہوں میں اور درگاہوں میں رش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو امر کر دیتا ہے، صحیح صحیح صحیح، وہ انسانیت کا درس دیتے ہیں، وہ تفرقہ نہیں پھیلاتے۔ تو الحمدللہ روحانی ویلفیئر پر نہ صرف تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا گلدستہ ہے، الحمدللہ نہ صرف تمام مسالک کے علماء کا گلدستہ ہے ہمارے پاس، بلکہ تمام مذاہب جو پاکستان میں موجود ہیں ان مذاہب کے اکابرین کا بھی گلدستہ ہے۔ جی 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 بالکل، تمام لوگ الحمدللہ ہمارے یہاں آتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، وہ ہم سے پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیار کو، اس محبت کو، اس پیغام امن کو
ہمارے پورے پاکستان میں پھیلا دیں. آمین ثم آمین. ڈاکٹر صاحب ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. ایاز کراچی سے. السلام علیکم ایاز. وعلیکم السلام میم, کیسے ہیں, خیریت سے آپ؟ دعائیں بھائی آپ کی. جی جناب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کیجیے. میم میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا, میری وائف ہے علیشہ نام ہے ان کا, اکثر یعنی کہ ان کی یعنی کہ ہم نے وہ کروایا ہے, اس کا استخارہ وغیرہ کروایا ہے. آپ علیشہ اکثر استخارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کا جناتی معاملات ہے. بھائی ایک سیکنڈ, جب آپ کو یقین ہے کہ جناتی معاملات ہیں تو پھر آپ یقین رکھیں, پھر استخارہ نہ کروائیں. ہم آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ میرے بھائی ایاز, علیشہ کی والدہ کا نام بتائیے. علیشہ رانا اور ان کی والدہ کا نام عائشہ. عائشہ. شکیلہ نام ہے والدہ کا. سوری جی, شکیلہ نام ہے والدہ کا. نام غلط نہ بتائیں بھائی, رزلٹ غلط نکل جائے گا پھر. عائشہ نہیں ہے ان کی والدہ کا نام, کچھ اور بتائیں. شکیلہ نام ہے. شکیلہ. اچھا یہ بتائیے, ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ؟ جی جی. ہاں ذرا اونچا بولیے, لاؤڈلی بولیے. آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے اپنی وائف کو, علیشہ کو, نیند کی حالت میں خوف زدہ ہوتے ہوئے, جھٹکے لگتے ہوئے, چونکتے ہوئے دیکھا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب, میں نے ایسا ہوتا یہ کہ اکثر جیسے کبھی باہر کوئی جھگڑا وغیرہ ہوتا ہے نا, جھگڑا وغیرہ دیکھ کے بھیونک جاتی ہے, اور ان کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ ایاز صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کی زوجہ محترمہ کو, علیشہ ہماری بہن کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, بد اثرات سے, بد عملیات سے محفوظ رکھے. آپ ان کے ساتھ, اپنی وائف کے ساتھ ایک مرتبہ روحانی ویلفیئر پر آئیے, مکمل روحانی علاج ہوگا انشاءاللہ. یہ ان کو صحت مل جائے گی, آپ فکر نہ کریں, ٹینشن نہ لیں. آپ جتنا جلد ممکن ہو سکے ٹائم ڈیٹ معلوم کر کے ایڈریس معلوم کریں ان ٹیلی فون نمبرز پر جو آپ کی ٹی وی اسکرین پر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم اس کنٹینیو بات تو کر رہے ہیں ماشاءاللہ ربیع الاول شریف پہ, اور چونکہ آپ کا آفس ہے ادھر, بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو ہماری عوام کو پتہ ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہاں آپ کھانا بھی کھلاتے ہیں, صبح کا ناشتہ بھی ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو میں مخیر حضرات سے اپیل کروں گی, جو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے آپ اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آخرت میں سرخروئی کا باعث کرے. ڈاکٹر صاحب سے جانتے کہ وہ تفصیل کیا ہے, کس طریقے سے سارے معاملات مینیج کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ضرور اپیل کیجیے گا. بالکل, روحانی ویلفیئر کے معاملات جو ہیں خدمت خلق کے حوالے سے, جی جی. اکیلے ہی چلاتا جانب منزل, جی جی. اکیلے ہی چلاتا جانب منزل, لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ روحانی ویلفیئر پر مین گلشن اقبال چورنگی, انڈر دا برج, پل کے نیچے روحانی دسترخوان قائم ہے, ٹیو کلینک کے سامنے. صبح کثیر تعداد میں لوگ, ہمارے بھائی بہنیں, جاب کرنے والے, سفید پوش, محنت کش مزدور وہاں صبح کا ناشتہ کرتے ہیں, اور دوپہر میں بعد نماز ظہر دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں مسافر حضرات. اور یہ سارے معاملات اللہ کی رضا کے لیے, کوئی نمود و نمائش نہیں ہے. میں اپیل کرتا ہوں جس طرح ڈاکٹر سعدیہ نے کی ہے کہ ہمارے ہاتھوں کو مضبوط کریں. ہم اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور یہ وہ واحد دسترخوان ہے پورے پاکستان کا جو زکوٰۃ اور صدقات سے پاک ہے. اس میں ہم کوئی زکوٰۃ صدقات نہیں لیتے. اللہ کی راہ میں آپ اپنی کمائیوں میں سے, اپنی آمدنیوں میں سے حصہ ملاتے ہیں. ہمیں ضرورت پڑتی ہے آٹا, دال, چاول, گھی, چینی, چائے کی پتی کی, تو ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہم نہیں کہتے آپ نقد رقم دیں, آپ یہ اشیاء, یہ خرد و نوش کی چیزیں جو عام گھروں میں استعمال ہوتی ہیں وہ پہنچا دیا کریں, تو اس سے ہمارے ہاتھ مضبوط ہوں گے, ہمیں تقویت ملے گی. ہم مزید آگے آئندہ انشاءاللہ تعالی دسترخوان قائم کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے کوششیں جاری ہیں. تو کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, کرو مہربانی تم اہل زمیں پر, خدا مہربان ہوگا عرش بری پر. آمین. اس کا اجر نہ صرف دنیا میں ملتا ہے بلکہ جب بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا. جو میں نے اپنا کچھ ڈونیشن فلاں جگہ دیا تھا اس کا کتنا اجر مل گیا مجھے. تو اس بات پہ دھیان دیا کیجئے, کوشش کیجئے کہ روحانی ویلفیئر کے جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں
خدمت خلق کے حوالے سے اس میں ہمارا ساتھ ضرور دیا کیجیے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے نظام حسین کراچی سے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم نظام حسین. وعلیکم السلام. جی جناب, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ بات کیجیے ڈاکٹر صاحب سے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے کافی بخار ہو گیا ہے. نظام حسین, ٹی وی کا والیوم بند کیجیے پھر بات کیجیے. ڈاکٹر صاحب کو یہ بتانا تھا کہ مجھے کافی بخار ہو گیا ہے. اچھا نظام بھائی, آپ کی والدہ کا نام پہلے بتائیے. میری والدہ کا نام ہے سکینہ. ٹھیک ہے. کراچی میں رہتے ہیں نا؟ جی میں کراچی میں رہتا ہوں مفتی صاحب. اچھا, پہلے تو میں یہ معذرت چاہوں گا کہ آپ ہمیں مفتی نہ کہا کریں, اور علامہ بھی نہیں ہوں میں, مفتی بھی نہیں ہوں. میں آپ کا خادم ہوں. یہ تمام بڑے مقام ہوتے ہیں علامہ کے, مفتی حضرات کے. تو یہ بہت پڑھائی کرتے ہیں بہت سال تک, اس کے بعد پھر ان کو یہ مقام ملتا ہے. تو بہرحال میں دعا بھی کروں گا آپ کے لیے. اور کتنے دن سے یہ بخار ہے؟ مجھے 2 دن سے بخار ہے, اور کافی ہائی لیول کا بخار ہے, مطلب آ رہا ہے اور جا رہا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں بس اٹھا ہوں تو آپ کا لائیو شو دیکھا تو آپ کو کال کیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میرے بھائی. دعا کروں گا آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے, بخار جلد سے جلد آپ کا نارمل پہ آ جائے. اور اگر ممکن چاہیں تو آپ روحانی ویلفیئر پر ہمت ہو تو گلشن اقبال مین آفس ہے, مین گلشن چورنگی بلاک 3 میں 6 زب والا جو سروس روڈ ہے, اس میں آپ اندر آئیں گے تو 5واں جو بنگلہ ہے وہ روحانی ویلفیئر کا آفس ہے. آپ اس میں بالمشاورہ ملاقات کر لیجئے. انشاءاللہ ایسی دوا دیں گے آپ کو, اور دعا شفا کے نقش دیں گے کہ آپ کا 12 گھنٹے کے اندر انشاءاللہ بخار نارمل ہو جائے گا. انشاءاللہ ہر قسم کا جو بخار ہوتا ہے اس کا علاج ہے, اور ڈینگی کا علاج تو فی سبیل اللہ ہے. فی سبیل اللہ, بالکل فری آف کاسٹ, مفت میں آگے لے جائیے دوائی, صرف ایک آبی شفا کے ساتھ. صحیح. 3 دن میں ڈینگی کا کنٹرول ہوتا ہے, اور 7 دن میں مکمل درست ہو جاتا ہے ڈینگی کا مریض. ٹھیک ہے. سینکڑوں نہیں ہزاروں افراد کو یہ دوا ہم مفت تقسیم کر چکے ہیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اور باقی جو ڈاکٹر کا علاج آپ کرا رہے ہیں ایلوپیتھک کا, وہ کراتے رہے, ہم منع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہماری دوائی کو اس میں پلس کر لیجئے, جلدی فائدہ ہو جائے گا. صحیح. ناظرین, آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کے پسندیدہ پروگرام رہنمائی میں. آپ ہمیں کال کر رہے ہیں, جان رہے ہیں اپنے مسائل کا حل. ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی جی بالکل. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت؟ الحمدللہ, آپ سنائیں بھائی. ہلو. ہیلو. جی جی ڈاکٹر آواز نہیں آ رہی. آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے, آپ بتائیں. ہاں ڈاکٹر صاحب, میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں. جی. اور وہ کیا کہتے ہیں, میں رات سوتے ہیں مجھے جھٹکے بھی لگتے ہیں اور خواب بھی آتے ہیں. اچھا, خوابوں میں کیا دیکھتے ہیں آپ؟ خوابوں میں اکثر ایک دم گھر سے اٹھ جاتا ہوں, زیادہ تر یہ سانپ چھپکلیاں. اچھا, آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام ہے امینہ بی. امینہ بی. ٹھیک ہے, امینہ بی. اچھا یہ بتائیے سلام صاحب, یہ کتنے عرصے سے سلسلہ چل رہا ہے آپ کے یہاں؟ یہ ابھی 2-3 سال سے ایسا ہے. شادی ہو گئی آپ کی؟ ہاں شادی ہو گئی ماشاءاللہ, 22 سال ہو گئے. اچھا ماشاءاللہ, ٹھیک. پروگرام دیکھتے رہیے. بہت شکریہ عبدالسلام شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے تمام بد اثرات سے. آپ ملاقات تو یقیناً کریں گے, آپ ان ٹیلی فون نمبرز پر رابطہ کر لیجئے, ایڈریس معلوم کر لیجئے. ایڈریس اسکرین پر آتا ہے تھوڑی دیر بعد, وہ نوٹ کر لیجئے. سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی. سورہ فلق, سورہ ناس اور آیت الکرسی, ہر ایک 7 مرتبہ, اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ, بعد نماز فجر اور بعد نماز عشاء. 41 دن تک آپ کو برابر پڑھنا ہے, اور اپنے پہ دم کرنا ہے, پانی پہ دم کر کے پینا ہے. اسی دوران آپ بالمشاور ملاقات کیجئے, اور مکمل روحانی علاج انشاءاللہ تعالی روحانی ویلفیئر سے آپ کا ہو جائے گا. صحیح.
ڈاکٹر صاحب اکثر لوگوں کے معدے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ آپ کے پاس السرین شاید رکھی ہوئی ہے سب سے آگے یا بی پی کیور، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ مریضوں کو کس طریقے سے ان کو استعمال کرنا ہوتا ہے اور کتنے عرصے تک کرنا ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ السرین ہے، یہ وہ دوا ہے جو خاص کر طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول کے مطابق ہے. جی جی. اور اس دوا سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں افراد شفا یاب ہو چکے ہیں، جن کا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہے. جی بالکل. معدے کے جملہ امراض، معدے میں گیس کا بننا، مستقل کانسٹیپیشن قبض کا رہنا، گیسز کا بننا، کھانا کھانے کا دل نہ کرنا، پیٹ میں درد ہونا یا معدے میں السر کا ہو جانا، ان تمام امراض کے لیے جو جملہ معدے کے امراض ہیں اس کے لیے ایک ہی دوا ہے السرین، اور بہت تیر و ہدف دوا ہے. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر ہم دم کرتے ہیں اور پھر یہ دوا دیتے ہیں، یقیناً لوگوں کو شفا ملتی ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ یہ تکلیف ہے معدے کے معاملات میں تو روحانی ویلفیئر سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور یہ حیدرآباد کی برانچ اور کراچی کے آفس سے آپ کو بآسانی مل سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ آپ کہتے ہیں دعا اور دوا، کیونکہ آپ اپنی دوائی دینے کے بعد پھر اللہ کے حضور دعا گو رہتے ہیں. دن میں آپ مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہیں اور رات میں بھی جا کے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ سب کیسے مینیج کرتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ مینیج کراتا ہے. اچھا. انسان کے، میں اس عمر میں آ کر یہ سمجھ چکا ہوں کہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل بس کی بات نہیں ہے. دن میں تمام لوگوں کے دکھوں کو سننا اور اس کے بعد گھر جانا، جی، رات کا کھانا کھانا جو بڑا مختصر ہوتا ہے ہمارا، اور کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر بعد اپنے مصلی پہ چلے جانا، ماشاءاللہ، اور رات بھر بھی شب بیداری میں گزارنا اللہ اکبر، کہ یا اللہ جتنے بھی مریض میری بھائی بہن تیرے بندے اور بندیاں آئے میرے پاس، انہوں نے اپنی حاجتیں بتائی ہیں، اپنے پریشانیاں بتائی ہیں، اپنے دکھ بتائیں، اپنے غم بتائیں، اپنے مسائل بتائیں، تو ان کا حل فرما دے. پھر اللہ کی بارگاہ میں جو ہمارے بزرگوں نے مناجاتیں ہمیں سکھائی ہیں، جو نوافل پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، جو وظائف پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، وہ شب بیداری پھر ہوتی ہے پوری شب. اور اس کے بعد جناب علی فجر ہو جاتی ہے، اور فجر کے بعد الحمدللہ پھر وہی معمولات شروع ہو جاتے ہیں. بس مختصر سی نیند 2 سے 2.5 گھنٹے کی ہوتی ہے، وہ لیتے ہیں فجر کے بعد، اور اس کے بعد پھر ضروری ہے صحت وہی معاملات، راتوں کو محفل میں جانا، دن میں لوگوں کے دکھ سننا. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ایسے ایسے دکھ آتے ہیں کہ ہم خود غمگین ہو جاتے ہیں. جی بالکل. تو یہ معاملات جو ہیں یہ جاری ساری رہتے ہیں، اور واقعی انسان کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی بولے میں کرتا ہوں، نہیں، یہ صرف اللہ کی عطا اور اولیاء اللہ کی توجہ خاص اور میرے والدین کی دعائیں، اس سے ہی سارے معاملات بننے اور بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب اس بارے میں بھی ایک بات ذرا بتائیں گے اپنے عوام کو، کیونکہ بعض اوقات ہم بہت کم اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. ماشاءاللہ جو آپ کے سلاسل ہیں اور بہت ساری سلسلوں سے آپ کو خلافت ملی ہوئی ہے، جو آپ کے بزرگان کا کرم ہے، اس بارے میں بھی بتائیے. ہمیں یہ تو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے والدین کی حمایت اور دعا ہونی چاہیے. جی بالکل. پھر سارے کرم جو ہے نا بالائے کرم ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو پھر بیکار ہے. اگر ماں باپ میں سے ایک بھی راضی نہیں ہے تب بھی بیکار ہے زندگی. جو بچے اپنے ماں باپ سے گستاخی کر چکے ہیں فوراً ان کے قدموں میں گر جائیں، جا کر فوراً. کیونکہ اگر کامیاب ہونا ہے اور عروج حاصل کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. پھر اولیاء اللہ بھی راضی ہوں گے، پنجتن پاک بھی راضی ہوں گے، آقا نامدار بھی شفقت فرمائیں گے، اور اللہ پھر نظر کرم کر دے گا. اور اگر ماں باپ راضی نہیں ہیں تو وہ بچے توبہ کریں. ان کا اگر دل دکھا رکھا ہے تو فوری طور کے اوپر ان سے معافی مانگ لیں. ماں باپ بڑے رحیم ہوتے ہیں. بچہ جب روتا ہے نا تو ان کو رونا برداشت نہیں ہوتا، وہ فوراً معاف کر دیتے ہیں، بڑی سے بڑی خطا کو معاف کر دیتے ہیں. تو ماں باپ کے پاؤں میں گر کر گر گرانا اور رونا اور رو کے معافی مانگنا کوئی عیب نہیں ہے. آج کی پتہ نہیں کون سی دنیا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں ماں باپ کا کیا احسان ہے، سو تو سب پیدا کرتے ہیں، سب پالتے ہیں، آپ نے کون سا احسان کر دیا. جہنمی ہیں وہ لوگ، اپنے لیے جہنم کے دروازے کھول لیتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا،
یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں. چاہے وہ باپ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرے یا سوچ رکھے یا ماں کے لیے. دنیا میں ہمارے لیے جو آنے کا سبب ہے اور ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں وہ ہمارے ماں اور باپ ہیں. جب ہم لاغر ہوتے ہیں نا، نہ بول سکتے ہیں کہ ہمیں کیا تکلیف ہے، منہ میں دانت بھی نہیں ہوتے، تو اس وقت اگر ماں چاہے یا باپ چاہے ہمارے اس گلے پہ نا ایسے صرف کونی رکھ دے نا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ختم زندگی. یہ ان کا احسان ہے کہ راتوں کو جاگ کر ہمیں پالتے ہیں. یہ ہمارے ماں باپ کا احسان ہے ہم پر. وہ ہماری غذا کا خیال کرتے ہیں، وہ ہماری حیت کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ کیا تکلیف ہے اس کو. ہم محتاج ہوتے ہیں اس وقت. اور جب ہمیں طاقت عطا ہو جاتی ہے اور ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو جھڑک دیتے ہیں. میرے پاس بہت کیسے ایسے آتے ہیں. میں ان بچوں کو بلا کے پھر کاؤنسلنگ کرتا ہوں اور ضرورت محسوس ہوتی ہے تو میں ان کے گھر چلا جاتا ہوں ان کو سمجھانے کے لیے. اور پھر اپنے رب سے دعا کرتا ہوں. میرے بزرگ میرے حمایتی بنتے ہیں اور وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور کیوں نہ ہو، جس کی شخص کی پشت پر اولیاء اکرام کا ہاتھ ہوگا تو وہ ناکام و نامراد نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی دعائیں جس کے ساتھ ہوتی ہیں وہ ناکام ہو ہی نہیں سکتا. تو للہ میں ان بچوں سے مخاطب ہوں، ان بیٹیوں سے مخاطب ہوں جو ماں کے ساتھ نافرمانی کرتی ہیں. ان بیٹوں سے میں مخاطب ہوں جو اپنے باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں. خدا را وقت ضائع نہ کریں. یہ بہت رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے. اس میں للہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیجئے. ماں باپ راضی ہو گئے تو آپ کا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور ڈاکٹر صاحب یہ ماشاءاللہ سے آپ کے ماں باپ کی دعاؤں کا ہی سہارا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بزرگان دین کا اتنا کرم فرمایا ہے، جو آپ کے پیر و مرشد کی دعائیں ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بولتے ہیں کہ جیسے صحت کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سارا کھانا کھائیں گے تو ہی صحت مند ہوں گے. ہم صحت کے حوالے سے ہمیں بہت تھوڑی مقدار میں کھانا کافی ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ جو آقا نامدار احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایک حصہ پانی کے لیے رکھیں اور 2 حصے غذا کھائیں. اور جو طریقہ سنت نے بتا دیا اس پہ عمل کریں کہ سیدھا پاؤں کھڑا کر کے کھانا کھایا کریں، جی جی، الٹا پاؤں لٹا کے کھانا کھایا کریں. ایک پاؤں آپ کا سیدھا جو کھڑا ہونا چاہیے. آج کی سائنس 1400 برس بعد تحقیق کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ ہاں جو محمد پیس بھی اپون ہم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا وہ درست ہے. بالکل. اور اس طرح کھانا کھانے والوں کا پیٹ بھی نہیں بھرتا، جی جی ان کو گیس کی شکایت نہیں ہوتی، جی جی، ان کو کانسٹیپیشن قبض کی شکایت نہیں ہوتی، اور ان کو کبھی بھی جو اس سنت پہ عمل کرتے ہیں ان کو اپینڈکس کا کوئی درد نہیں ہوتا، نہ وہ اپینڈکس کا آپریشن کراتے ہیں. بالکل. وہ دب جو جاتی ہے تو اس میں کچھ جاتا ہی نہیں ہے. دیکھیں آقا بالکل کریم بہترین، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیسا کرم کیا. بالکل بالکل. ہاں اگر پاؤں میں درد ہے تو کوئی تکلیف ہے، معذوریت ہے تو پھر آپ کسی طرح بیٹھ کے کھا لیں. لیکن جو سنت طریقہ ہے کھانے کا وہ یہی ہے کہ ایک پاؤں اٹھا کر سیدھا والا. آپ ان تمام تکالیف سے بچ جائیں گے. بے شک، بہترین. اصل میں لوگ یہ سمجھتے ہیں شاید تندرستی جیسے کہتے ہیں نا 1000 نعمت ہے، تو لوگ تندرستی سمجھتے ہیں کہ یہ 1000 نعمت ہے، لیکن احتیاط سے کھانا چاہیے. ناظرین کرام، اب آپ کا اور ہمارا پسندیدہ سیگمنٹ باورچی خانہ عادت دواخانے کا ٹائم ہے. اپنا پیپر اور پین لے کے بیٹھ جائیے. ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے کیونکہ بہت ساری کوسچنس آئے ہوئے ڈاکٹر صاحب اسکائپ پہ، فیس بک پہ، اور ای میلز بھی آئی ہوئی ہیں کہ آج کل لوگوں کو کیسے بھی کھانا کھاتے ہیں اگر وہ کوئی وائٹامنس نہیں لیتے ہیں اور اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے تو ہم یہ اپنے کچن سے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں کہ اعصابی کمزوری ہو گئی ہے تو کیا کھائیں گے کچن سے؟ جی اعصابی کمزوری ہو جاتی ہے. اور پہلے تو عمر رسیدہ جو اشخاص ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے، ان کو ہوتی تھی، اب تو نوجوانوں کو ہونے لگی. بالکل بالکل. کیونکہ ہم نے اپنے کھانے کا نظام بالکل خراب کر لیا ہے، نظام ہضم بالکل ہمارا تباہ ہو چکا ہے. تو اعصابی کمزوری ہوتی ہے اور اس کو دور کرنے کے لیے گھر میں بادام رکھے ہوتے ہیں. بادام کی گری 2 عدد لے لیجئے. کالی مرچ، سیاہ مرچ 2 عدد لے لیجئے. انجیر 2 عدد لے لیجئے. روزانہ پانی میں ان کو بھگو دیجئے، رات میں ڈھانپ دیجئے. صبح اچھی طریقے سے اس کو پیسٹ بنا لیجئے اس کا، اسی پانی کے اندر
اور چمچے سے کھا لیں. انشاءاللہ تعالیٰ 41 ڈیز میں اعصابی کمزوری دور ہو جائے گی. اور اس پر کھانے سے پہلے اگر آپ پڑھتے ہیں اللہ کا کلام یا اللہ ہو یا قوی ہو, یا اللہ ہو یا قوی ہو, یا اللہ ہو یا قوی ہو, تو آپ اس کو 182 مرتبہ 182 ٹائم اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ دم کر کے کھا لیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. سبحان اللہ. اگلا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ اگر ہیضہ ہو جائے تو کچن سے کیسے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, کالرا ہو جاتا ہے, ہیضہ ہو جاتا ہے, اس کے لیے آپ لے لیں, گھر میں رکھی ہوتی ہے جائفل, کھانوں میں استعمال ہوتی ہے, کچن میں رکھی ہوتی ہے جائفل. جائفل کو لے لیجئے 50 گرام اور لے لیجئے گڑ. اچھا ناظرین, گڑ جو ہے نا لوگ سمجھتے ہیں جو سفید والا ہوتا ہے, چمکتا ہوا ہوتا ہے, دیکھنے میں اچھا لگتا ہے. اچھا لگتا ہے, اچھا نہیں ہوتا. اس کو ریفائن کیا ہوا ہوتا ہے. کوشش کیا کیجئے کہ کالا گڑ لیں, اس کو ریفائن نہیں کیا ہوتا, وہ پیور ہوتا ہے, اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا. تو کالا گڑ لے لیجئے آپ 50 گرام, اور ان دونوں چیزوں کا پاؤڈر کر لیجئے, صفو بنا لیجئے, اور ہر 2 گھنٹے بعد, جس کو کالرا ہو گیا ہے, جس کو ہیضہ ہو گیا ہے, ہر 2 گھنٹے کے بعد 1 ٹی سپون اس کو دینا شروع کر دیجئے. انشاءاللہ تعالی 12 گھنٹے کے اندر ہیضے کے مضر اثرات سے وہ شخص محفوظ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگلا سوال بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ معدے میں کسی بھی قسم کی جو تکلیف ہوتی ہے, لیکن اگر کینسر ہو جائے یا تو بندہ ختم ہوگا یا معدہ, تو لیکن ہم کچن سے اسے کیسے ٹریٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ لوگ بڑے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کینسر کا نام سن کے, تو یہ بھی کچن سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کچن میں کیا چیز رکھی ہوئی, آپ کے باورچی خانے میں کیا چیز ہے؟ کینسر کا علاج موجود ہے, کینسر کا علاج موجود ہے, ہارٹ کا علاج موجود ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ڈاکٹر یا ایلوپیتھک علاج چھوڑ دیں, نہیں نہیں نہیں, خطر نہیں. مقصد یہ کہ آپ کے کچن میں نعمتوں کا خزانہ ہے, آپ کے باورچی خانوں میں نعمتوں کا خزانہ ہے, آپ کو علم نہیں ہے. ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کے کچن میں کیا کیا چیزیں ہیں, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو معلومات میں اضافہ ہو. اور اس معلومات کو جو ہم فراہم کر رہے ہیں, آپ کو اویئرنیس دے رہے ہیں, اس کے صدقے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ مبشر عالم کو عزت, شہرت, محبت اور مزید علم, ظاہری علم بھی اور روحانی علم بھی, اس میں الحمدللہ اضافہ ہو رہا ہے. تو یقین کریں کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے, یہ حقیقت ہے, یہ تجربے میں آگئی بات ہمارے. علم بانٹنے سے بڑھتا ہے. اور ایک اور چیز سے آپ کو علم میں اضافہ ہوتا ہے اور آپ بانٹتے ہیں تو حاسدین کی حسد بڑھ جاتی ہے, مخالفین کی مخالفتیں بڑھ جاتی ہیں, تو پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ شہرائے آفاق ہو گیا, کامیابی پہ جا رہا ہے, وہ کامیابی کی منزل پہ جا رہا ہے. صحیح بات. کیونکہ اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے تاکہ پوزیشن کا پتہ چل سکے. زبردست بات کی ہے ڈاکٹر صاحب. اور ایک بات اور بتا دوں, مبشر عالم, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جتنی ہماری مخالفتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اتنا عروج عطا کرتا ہے, تو اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے. باقاعدہ معدے کے کینسر کا علاج آپ کے کچن میں موجود ہے, ریگولر کرنا پڑتا ہے, اور پرہیز لازمی, ہر علاج کے لیے ضروری ہے پرہیز. تو جو پرہیز آپ کے ڈاکٹر صاحب بتائے اس پہ سختی سے عمل کیجئے. اگر کسی کو معدے کا کینسر ہے تو وہ استعمال کر سکتا ہے لہسن کے جوے, ہر گھر میں موجود ہوتا ہے لہسن. 7 عدد جوے, لہسن پورا نہیں لینا ہے, اس میں پیسز نکلتے ہیں وہ جوے کہلاتے ہیں, لہسن کے جوے 7 عدد لینے, اور پانی لے لیجئے حسب ضرورت, اس کا پیسٹ بنا لیجئے, پیس لیجئے لہسن کو, اور آدھا گلاس پانی میں صبح شام استعمال کرنا شروع کیجئے. اور اپنے کولیسٹرول لیول کو بھی چیک کراتے رہیے, کیونکہ آپ لہسن استعمال کر رہے ہیں, کولیسٹرول کو گرنا نہیں چاہیے. اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کولیسٹرول نیچے آ رہا ہے تو ہر 2 دن کے وقفے سے لیں, ہر 2 دن کے وقفے سے لیں. انشاءاللہ تعالی السر جیسے موذی مرض سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اور اللہ کا کلام پڑھ کر سورہ فاتحہ
41 مرتبہ پڑھ کر اس دوا پر آپ دم کر لیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور لوگوں کے مسائل کے حل کے ساتھ ساتھ آج آپ نے بڑی پیاری گفتگو کری، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر شیخ مبشر عالم کے روحانی آفس پہ کال کیجیے اور جانیے اپنے معاشی، معاشرتی اور طبی روحانی مسائل کا حل۔ یہ ایڈریسز میں آپ کو ایک بار پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ 0346955566 0301235992 0213483422 0213483422 جوابی لفافے کے ساتھ آپ ہمیں خط لکھ سکتے ہیں PO باکس نمبر 11121 پر۔ ڈاکٹر صاحب سے وقت ملاقات ہے دوپہر 2 بجے سے شام 6 بجے تک، ہفتے سے لے کے جمعرات تک۔ ہماری اسکائپ کی ID ہے شیخ 9036، فیس بک کی ID ہے رہنمائی میٹرو 1 اور ٹویٹر کی ID ہے ڈاکٹر SM مبشر۔ ای میل ایڈریس ہے ہمارا روحانی ویلفیئر ٹرسٹ@yahoo.com اور اس کے ساتھ روحانی TV ملے گا آپ کو YouTube پہ۔ انسٹاگرام کی ID ہے شیخ مبشر عالم، یہ تمام اسمال لیٹرز ہیں۔ ناظرین کرام، رہنمائی جس دن ہم دوپہر میں 2 سے 3 لائیو ہوتے ہیں، آپ ریپیٹ میں رات کو 2 سے 3 دیکھ سکتے ہیں۔ اپنے کوئی بھی مسائل ہیں آپ ان آفس پہ کال کیجیے اور جانیے تمام مسائل کا حل۔ ناظرین کرام، اپنے پسندیدہ پروگرام رہنمائی سے اپنے مہمان ڈاکٹر شیخ مبشر عالم اور میزبان ڈاکٹر سعدیہ معین کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے چاہا زندگی رہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔